मक्का मुकरमा में आफ़ताब नबुव्वत रोशन हो चुका था। दिन ब दिन इस की रोशनी बढ़ती चली जा रही थी। लोग जौक दर जौक दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे थे और ये बात जो कुरैशान मक्का थे उनके लिए बहुत ही परेशानी का बायस थी। उन्होंने अपने सर जोड़े बैठे और वो इस बात को समझने के लिए और सोचने के लिए मजबूर हो गए कि हमें कोई ऐसा लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए जिससे हम इस दावत को कुचल सकें। और उनके दिल के अंदर ये परेशानी भी थी कि इतनी मुखालफत के बावजूद वो इसे कुचलने में कामयाब नहीं हो सके, तो इसकी क्या वजह है। और ये वजह जानने के लिए उन्होंने अपना एक वफ़द तैयार किया और उस वफ़्द को उन्होंने भेजा मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा में यहूदी उलमा रहा करते थे, आलम थे, वो आसमानी किताबों के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म रखते थे। और उन्होंने जाकर वहाँ उन लोगों से, उन यहूदी उलमा से जाकर अर्ज़ की कि मक्का में एक शख्स हैं जो नबूवत का दावा कर रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि क्या वो अपने दावे में सच्चे हैं। इस पर यहूदी उलमा ने उन्हें 3 सवालात दिए। उन्होंने कहा कि ये 3 सवालात जाकर आप उनसे पूछें और अगर वो इनके दुरुस्त जवाब देते हैं तो वो फिर अपने दावे में सच्चे हैं। वो 3 सवालात क्या थे? उन 3 सवालात के जवाब में जो वही आई, उस वही को सूरतुल कहफ कहते हैं। वो सूरतुल कहफ की सूरत में हमारे सामने मौजूद है कुरान करीम में, और आज हम वही 3 सवालात क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके जवाबात अल्लाह ताला ने क्या दिए वो जानेंगे। ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी और वो 3 सवालात क्या थे? उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आपने उनसे पूछना है कि ज़ुल्करनैन कौन थे? यानी वो शख्स जिसने मशरिक से मगरिब का सफ़र किया और तमाम दुनिया का सफ़र उस शख्स ने किया। उसके उस बादशाह का नाम क्या था और वो कौन था? उसके बारे में आपने पूछना है। और आपने पूछना है कि रूह के बारे में आपने उनसे सवाल करना है कि रूह के बारे में हमें बताएँ। और इसके अलावा तीसरा उनका जो सवाल था वो ये था कि बल्कि क्या कहना चाहिए, सबसे पहला उनका सवाल ये था कि पुराने ज़माने में कुछ लोग जो थे वो शिर्क से बचने के लिए, ज़ालिम बादशाह जो था वो तौहीद का दुश्मन था और वो अपने ईमान को बचाने के लिए और शिर्क से बचने के लिए एक गार में जाकर पनाह गुज़ीर हो गए थे। उन असहाब का वाक़या जो है वो आप हमें बताएँ, उन असहाब के बारे में बताएँ कि वो कौन थे जो अपने ईमान को बचाने के लिए एक गार में जाकर पनाह गुज़ीर हुए थे। तो ये सारे मौज़ूआत हैं जिनको हम पढ़ेंगे सूरतुल कहफ में, और इसके अलावा इसी सूरत में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र का किस्सा भी पढ़ेंगे। ये सूरत जो है ये बहुत ज़बरदस्त, अ, क्या कहना चाहिए, जो तसव्वुफ़ के तालिब इल्म हैं उनके लिए बहुत सारे पैगामात अपने अंदर लिए हुए हैं। तसव्वुफ़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सूरत अपने अंदर एक एक दास्तान लिए हुए है, एक राह गुज़र है ये तसव्वुफ़ वालों के लिए कि वो इल्म लदुनी के बारे में जान सकें। और फिर जो कहा जाता है 7 आसमानों की हकीकत क्या है, इस जहाँ के अलावा और जहान भी आबाद हैं, तो क्या ज़ुल्करनैन किसी और जहान में गए थे? ये जो पोर्टल्स की बात आजकल चल रही है, तो ये सारे की सारे जो कड़ियाँ हैं ये जा कर के निकलती हैं सूरतुल कहफ में, जिसको आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा قيما لينذر بأسا شديدا
من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ قرآن اپنے محبوب بندے پر اتارا اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے، اور ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا آبائہم، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس پر یعنی اس زمین پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار اور صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی سمجھ بیٹھے ہو؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کاموں میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پس ہم نے ان کے کاموں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری ہے کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں بڑھوتی دے دی تھی۔ وزدناہم، اور ہم نے زیادتی دے دی تھی، بڑھا دیا تھا ان کے لیے ان کی ہدایت کو۔ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا
شططا، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب کہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارے، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں ان کے الہ ہونے کے، یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ کون ظالم ہے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مرفقا، جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا۔ آپ دیکھیں گے آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا کر گزر جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی راہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹ دلایا کرتے تھے، ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ احدا۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ کہنے لگے تمہارے ٹھہرنے کا بخوبی اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے، اب تو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو کہ وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر میں کون سا کھانا پاکیزہ ہے، پھر اسی میں سے تمہارے لیے کھانے کے لیے لے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یہ تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں. جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے. جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. کچھ لوگ تو کہیں گے کہ صحابہ کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، کچھ کہیں گے 5 تھے چھٹا ان کا کتا. غیب کی باتوں میں یہ اٹکل پچو چلاتے ہیں. کچھ کہیں گے وہ 7 تھے 8واں ان کا کتا. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم جانتے ہیں. پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کر لوں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دینا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دینا اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لینا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ لوگ اپنے غار میں 300 برس تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے. قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کو ان کے ٹھہرنے کی مدت کا بخوبی علم ہے. آسمان اور زمینوں کا غیب صرف اسی اللہ کو حاصل ہے. وہ کیا ہی اچھا دیکھنے اور سننے والا ہے. سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حکموں میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. آپ کی جانب جو آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتے رہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا تو نہیں، اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کرے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں. خبردار آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جائیں.
دیکھو اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہاں ہمارا ثلاثہ اسپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اور اعلان کر دیجئے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے مان لے اور جو چاہے کفر کر دے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون ڈالے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری دوزخ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور انہیں دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، دونوں باغ اپنا پھل خوب لاتے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہیں تھی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ الغرض ان کے پاس میوے تھے، ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا۔ اور یہ اپنے باغ میں گیا تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ یہ کسی وقت برباد ہو جائے اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی
خیال کرتا ہوں اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس معبود سے کفر کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا آدمی بنایا؟ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی میرا پروردگار ہے، میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا۔ تم نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر عطا کر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کے نیچے پانی اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ منتصرا، اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے کوئی اس کے بچاؤ کی تدبیر کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا ہے اور اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد دنیا کی ہی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ازرو ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، اس میں سے ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور سب کے سب
آپ کے رب کے روبرو صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اس طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی کہ نہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، بس تم دیکھو گے کہ گناہ گار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دونی وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور جس دن وہ فرمائے گا تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور گناہ گار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس میں بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہم نے اس قرآن کو ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا، لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے اس چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سب معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب آن موجود ہو جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں اس سے حق کو لڑکھڑا دیں، انہوں نے میری آیتوں کو جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا رکھا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي
آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور وہ منہ موڑ رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، گرچہ آپ انہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہیں لیکن یہ پھر بھی ہدایت پانے والے نہیں۔ اور ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا۔ آپ کا پروردگار بہت ہی بخشش فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اور اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب دے ڈالے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ جب کہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا رستہ بنا لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ جب یہ دونوں وہاں آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا لا ہمارا کھانا ہمیں دے، ہمیں تو اپنے سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس نے جواب دیا کیا آپ نے دیکھا بھی کہ جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہی میں مچھلی بھول گیا، دراصل شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طریقے سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا تھا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے وہ واپس لوٹے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اس سے موسیٰ نے کہا میں آپ کی تابع داری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھلا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس نے کہا میرے ساتھ تم ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ موسیٰ نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے سوال مت کیجیے جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ فانطلقا تو یہ دونوں چل دیے حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا
امرا، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس کشتی کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو بڑی خطرناک بات کر دی آپ نے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، موسیٰ نے جواب دیا میری بھول پر مجھے پکڑ مت کیجیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ فانطلقا، وہ دونوں چل دیے، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، اس نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا؟ آپ نے ایک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا، بے شک آپ نے تو بڑی ہی ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ یہاں پر ہمارا 15واں سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يزيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنا چاہتی تھی، انہوں نے اسے درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے اس پر اجرت لے لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان، اب میں تمہیں ان باتوں کی اصلیت بتلاتا چلوں جس پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی کو جبراً ضبط کر لیا کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے عاجز اور پریشان نہ کر دے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کے پروردگار اس کے بدلے سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت کرنے والا بچہ عنایت فرمائے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا
کنزہما رحمتا من ربک وما فعلته عن امری ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، تو تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تمہارے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ یہاں تک کہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا۔ اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو تم انہیں سزا دو یا ان کے بارے میں بہترین روش اختیار کرو، یہ اختیار تمہیں دیا گیا ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا۔ اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا۔ یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کی جگہ تک جا پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا ہوا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس میں اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ كذلك، اسی طرح وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، ایسا ہی واقعہ ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور سفر کے سامان میں لگا۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات کے سمجھنے کے بھی قریب نہ تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں؟ آپ ہمارے لیے ان کے درمیان دیوار بنا دیجئے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما۔ اس نے جواب دیا میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی
إذا جعله النار قال آتوني أفرغ علیہ قطرا، مجھے لوہے کی چادر لا کر دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی جائے تو حکم دیا کہ آگ تیز چلاؤ، وقت یہ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل الگ کر دیا جائے تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، پس تم ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور حق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے سے گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور سن بھی نہیں سکتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، کہا کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہی ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہوگی اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے تھے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے تمام رسولوں کو مذاق میں اڑایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ارادہ نہیں ہوگا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے، گو ہم اسی جیسا اور بھی ان کی مدد کو لے آئے۔ قل انما
أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ سورۃ الکہف۔ سورہ کہف کے بارے میں متعدد احادیث میں ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ کہف کے اہم مضامین کو ہم دیکھیں گے اور سورہ کہف کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی مختصراً کوشش کریں گے۔ سورہ کہف کو پڑھنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ آخری 10 آیتیں حفظ کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو فتنہ دجال کیا ہے؟ جس سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ کہف پڑھنے کی تلقین کی گئی اور سورہ کہف کو بار بار پڑھنے کی، ہفتے میں ایک دفعہ ہر جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کو پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تیاری کروا رہے ہیں اس خوفناک فتنے سے بچنے کی۔ کیا تعلیم و تربیت ہے اس صورت میں ایک مسلمان کے لیے، ہم وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ کہف کے اہم نکات کو ہم مختصراً سمجھیں گے اور سورہ کہف کی برکت، سورہ کہف کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کے وہاں پڑھنے والے سے لے کر بیت اللہ شریف تک سورہ کہف جو ہے وہ نور پیدا کر دیتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سورہ کہف جو شخص ہر جمعے کو پڑھتا ہے اس سے لے کے آسمانوں تک نور قائم ہو جاتا ہے اور پھر وہ نور ایک ہفتہ قائم رہتا ہے۔ سورہ کہف کی نورانیت، سورہ کہف کی فضیلت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سورہ کہف میں ایسا کیا ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے بچ سکیں گے، اس بات کو ہم سمجھیں گے۔ اور سورت میں ہم دیکھیں تو 5 واقعات جو ہیں ان کی جانب اشارہ ہے، 5 میجر مضامین ہیں جو اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو مضمون ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے اور سورت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے اور اللہ اپنی کتاب کا تعارف کرواتا ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے اور اس کتاب میں وہ باتیں درج کی گئی ہیں تاکہ ایمان والوں کو ان باتوں سے ڈرایا جا سکے اور اہل ایمان کو خوشخبری سنائی جا سکے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا ان کو بھی ڈر پہنچا دیا جائے کہ ایسا نہیں تھا۔ پھر 6 نمبر جو اس کی 6 نمبر آیا تھا اس میں دنیا کی زیب و زینت کو انسان کے لیے آزمائش بنایا گیا ہے اور دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت جو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی سوائے اس کے کہ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی ابتدا میں کتاب کا تعارف کہ یہ کتاب سچ ہے، ڈر سنانے کے لیے ہے اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 سے غار والوں کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور اصحاب کہف کے قصے میں کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ فتنہ دجال کیا ہے۔ فتنہ دجال ایک ایسا خوفناک فتنہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لاتے رہے وہ سب کے سب اپنی قوموں کو فتنہ دجال سے ڈراتے رہے۔ وہ ایسا فتنہ ہے، وہ ایسا دھوکہ فریب دینے والا فتنہ ہے کہ اس فتنے میں کوئی شخص بچ نہیں سکے گا،
جس کو اللہ چاہے اس کے سوا کوئی نہیں بچ سکے گا، اور اس فتنے کو سے ڈرایا گیا، اور پھر اس فتنے سے بچنے کے لیے یہ صورت ہمیں دی گئی۔ اور اس صورت میں ایسے کوڈز ہیں جن کوڈز کو اگر ہم ڈی کوڈ کر لیں تو پھر ہم فتنہ دجال سے محفوظ رہ سکیں گے، ورنہ اس فتنہ دجال سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، سمجھا دیا امت کو کہ جب دجال آئے تم اس کو دیکھو تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہونا۔ دجال کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمیں منع کیا گیا، اس کے ساتھ بحث و مباحثہ سے منع کیا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو ایک شخص کے پاس بڑا ایمان ہوگا، وہ اپنے ایمان کے نور سے دجال کو پہچان بھی لے گا، اور پھر وہ آگے بڑھے گا تاکہ وہ دجال کے ساتھ بحث کر سکے اور اس کو قائل کر سکے، لیکن دجال اس کو ایسے دلائل میں الجھائے گا کہ وہ شخص جو ہے اس کا بھی ایمان ڈگمگا جائے گا۔ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ فریب، دھوکہ، اس سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا تلقین کی کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہونا۔ اور پھر دجال کے آنے سے پہلے ایسی صورتحال ہوگی کہ دنیا سے بارشیں رک جائیں گی، غلہ اناج سب قحط پڑ جائے گا، دنیا پہ خشک سالی ہوگی، اور دجال جب آئے گا اس کے آنے کا وہ وقت ہوگا جب دنیا میں بھوک عروج پر ہوگی، جنگیں جاری ہوں گی، وہ ایسی جنگیں ہوں گی کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا انسانوں کے لیے تنگ ہو چکی ہوگی۔ ایسے میں دجال ایک مسیحا کے روپ میں آئے گا، اور لوگ اس فالس مسیحا سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ وہ حقیقی مسیحا نہیں ہوگا، وہ فالس مسیحا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ آتے ہی جنگ بند کروا دے گا۔ اور ہمارا جو ٹرو مسیحا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اپنا سچا مسیحا سمجھتے ہیں، ان کی آمد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ جنگ کرتے ہیں۔ آتے ہی پہلا کام انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے جنگ کرنی ہے، اور جنگ سے انہوں نے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کے بعد امن قائم ہونا ہے۔ اور دجال جو فالس مسیحا کے روپ میں آئے گا، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت جنگیں جاری ہونی ہے، اس نے جنگیں بند کروانی ہے۔ یہ ایک بڑا باریک پوائنٹ ہے جو ہم دجال کے بارے میں جب احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پوائنٹ سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ دجال کے ماننے والے صرف یہود و نصارہ نہیں ہوں گے، دجال کو بہت سارے مسلمان بھی مانیں گے، اس کے فالوورز میں بہت ساری مسلمان عورتیں جو ہیں وہ ہوں گی۔ تو کیوں؟ وہ اس کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، وہ کہیں گے کہ اس نے تو آتی جنگ بند کروا دی، اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا، دنیا کے خزانے ہوں گے اس کے پاس۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک میں دوزخ، کہ گویا ایک جانب اگر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی اطاعت کو، تو پھر آپ کے اوپر زندگی کی ساری آسائشیں ہو جائیں گی۔ جنت کیا ہے؟ جنت کا کیا تعارف ہے؟ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جب انسان جا کے زندگی گزارتا ہے تو اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، کوئی اس کے اوپر پریشانی نہیں ہوتی، وہاں رزق کی فراوانی ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ ہر خواہش پوری ہوگی، جو ہم چاہیں گے ہمیں ملے گا۔ تو دجال کیا ہے؟ دجال بھی یہی ہے کہ وہ آپ کی ساری خواہشیں پوری کرے گا۔ آج ہم ویسٹ کا سسٹم دیکھیں، ویسٹ کے کنٹریز میں ہم دیکھیں تو ترقی اتنے عروج پر ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ پا لیتے ہیں۔ جنت میں ہم جو خواہش کرتے ہیں ہماری پوری ہو جاتی ہے، اور ویسٹ کا جو سسٹم ہے ہم دیکھتے ہیں نا، یہاں بھی خواہشات پوری کرنی کتنی آسان ہے، جو آپ خواہش کریں گے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسلام کا کیا سبق ہے؟ اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ تم نے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اپنے فرائض کو نبھانا ہے۔ اور جو ویسٹ کی تعلیمات ہے وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ بس ہم نے اپنی ذات کے لیے جینا ہے۔ یہ جو ویسٹ میں یولو لائف سٹائل کا پرچار کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ یو اونلی لیو ون، کہ آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے جینا، اپنی ہر خواہش آپ یہاں پوری کر سکتے ہیں، خوشی آپ کی اپنی ذات کے لیے۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ کی خوشی دوسرے کو خوشی دینے میں ہے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلام ذمہ داریاں آپ کے اوپر ڈالتا ہے، اسلام آپ کو بہت ساری پابندی لگاتا ہے، اپنے ہمسائے کے حقوق، والدین کے حقوق، خدمت گزاری، اور آپ کی کمائی کے اوپر جو ہے آپ کے عزیز و اقارب کا، اللہ کا، آپ کے والدین کا، اور مانگنے والے کا، سب کے حقوق آپ کی کمائی کے اوپر، آپ کی ارننگ کے اوپر اسلام جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ تو اسلام تو مسلسل یعنی ذمہ داری، پابندی کا مذہب ہے۔ آپ کو اللہ کی اطاعت میں جب آپ نے رہنا ہے تو مسلسل نفس کی آپ نے نفی کرنی ہے۔ جبکہ جو ویسٹ کا سسٹم ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو نفس کی ہر خواہش
پوری کرنے پر ہی اس کا فوکس ہے، اور یہی دجال کی جنت ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا تو دجال کی جنت دراصل یہی ہے، جو حقیقت میں کیا ہے، حضور پاک نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا جو اس کی جنت ہے در حقیقت وہ جہنم ہے، اور جو جہنم وہ دکھائے گا در حقیقت وہ جنت ہے۔ در حقیقت جو آسائشوں کی زندگی، جو لائف سٹائل وہ عوام کو دینے جا رہا ہوگا، بظاہر وہ عوام کے لیے جنت ہوگی۔ اگر کوئی اس کو مانے گا تو وہ اس کا فالوور بنے گا، تو اس کو ساری اس کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، اس کو رزق کی فراوانی دی جائے گی، اس کو ہر طرح سے اس کو آسائشیں دی جائیں گی، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو پھر وہ نہیں چھوڑے گا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ گزر جائیں گے، نہیں، اس وقت کوئی نفاق نہیں رہ جائے گا۔ پھر کیا ہے، پھر دو دھڑے بن جائیں گے، یا زندگی ہے تو دجال کی اطاعت پر زندگی ہے، ورنہ موت ہے، یہ وقت آئے گا۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ جوک اس کے پیچھے چلیں گے، اور لوگ کیا ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں سے اس کے فالوورز نہ نکلیں۔ تو کتنا سخت فتنہ ہے یہ۔ اب دیکھیں نا سینیریو، دیکھیں پہلے پیچھے اس نے سارے دنیا کے وسائل پر قبضہ کر لیا، اور اتنا زیادہ اس نے وسائل پر قبضہ کر لیا، اتنی ٹیکنالوجی اس کے پاس آ گئی، اتنا زبردست سسٹم اس کے پاس آ گیا کہ پوری دنیا کی دولت کے اوپر وہ قابض ہوگا۔ کیسے؟ اب دیکھیں یہ جو کرنسی آ رہی ہے، یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس میں کیا ہے، ڈیجیٹل کرنسی میں آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا، اب آپ کی اپنی کمائی ہے، اپنی رقم ہے، وہ بھی آپ اس کے مالک نہیں ہے، وہ بھی آپ کی محتاج ہے انٹرنیٹ کی، اور انٹرنیٹ کا کنٹرول، سب سسٹم، ریئل منی، ایوری تھنگ جو ہے وہ سسٹم کے پاس ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ ایسا سسٹم لے کے آئے گا کہ سب چیزوں پہ پہلے وہ کنٹرول کرے گا، ویدر پہ کنٹرول کرے گا، وسائل پہ کنٹرول کرے گا، وہ چاہے گا تو بارشیں ہوں گی، وہ چاہے گا تو فصلیں اگے گی، ساری دنیا کے رزق کے اوپر کنٹرول کر لے گا۔ یہ جو سیڈ لیس آ رہا ہے اناج، یہ کیا ہے، سیڈ لیس آج کل آ رہی ہے نا چیزیں، اب آ رہی ہیں، تو یہ اسی طرف جا رہا ہے نا سارا سسٹم۔ تو دجال کے آنے سے پہلے اس کا سسٹم آئے گا، تو پہلے وہ ایوری تھنگ اپنے کنٹرول میں کر لے گا، پھر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ پھر کیا چارہ ہوگا آپ کے پاس؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہمیں بتایا ہے کہ جب وہ وقت آ جائے تو پھر تم پہاڑوں پر چلے جانا۔ اور یہ جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے، یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے نا، یہ کہانی نہیں سنائی گئی ہمیں، اس میں ہمارے لیے کیا میسیج ہے؟ اس میں یہی سیم سچویشن تھی، چند نوجوان تھے جو ایمان والے تھے، توحید پرست تھے، اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے تھے، ان کے دور میں ایک ایسا ظالم بادشاہ آ گیا کہ وہ بادشاہ کیا کہتا تھا کہ جو مجھے اپنا خدا مانے گا وہ بچے گا، جو نہیں مانے گا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے جا کے پہاڑوں میں پناہ لی۔ پہاڑوں میں کہاں؟ یہ جا کے ایک غار میں چھپ گئے۔ اب سمجھ آئیے کہ سورہ کہف کا دجال کے فتنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ہمیں مینٹلی پریپیئر کرتی ہے کہ جب یہ وقت آئے کہ ایک طرف موت ہے اور ایک طرف ایک ظالم حکمران ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا تو ہم مر جائیں، موت کو قبول کر لیں، یا پھر ہم اپنا ایمان دے دیں۔ تو تیسری صورت بچنے کی کیا ہے؟ بچنے کی صورت یہ ہے کہ پھر پہاڑوں پہ نکل جاؤ، جیسے اصحاب کہف نکل گئے تھے۔ اصحاب کہف نے اپنی جان بچا کر، اپنا ایمان بچا کر کیا کیا تھا؟ غاروں کا رخ کیا تھا۔ وہ ایک غار میں جا کے چھپ گئے تھے، اور پھر وہاں انہوں نے دعا مانگی تھی، اور اس دعا کا ذکر آیت نمبر 10 میں آتا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی جو 10 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اِذْ اول فتیۃ الی الکہف، یاد کرو جب ان نوجوانوں نے پناہ لی تھی ایک غار میں، فقالوا، تو کیا کہا تھا؟ فقالوا، پس کہا تھا، ربنا، اے رب ہمارے، آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب وہ چند نوجوان اس غار میں آن بیٹھے، پھر انہوں نے کہا، اے رب ہمارے، ہم پر اپنی جانب سے رحمت نازل فرما دیجیے، اور ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان مہیا کر دیجیے۔ یہ دعا تھی جو انہوں نے مانگی، اور یہ دعا ایک کوڈ ہے ہمارے لیے کہ جب فتنہ دجال آئے تو جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی طریقہ رہ نہیں جانا،
کوئی طریقہ نہیں رہ جانا، یا تو دجال کی اطاعت کرنی پڑے گی، ایمان بیچنا پڑے گا، اور یا پھر یہ ہے کہ موت ہے، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہوگا، اس کے فتنے سے کوئی بچ نہیں سکے گا، اس کے فتنے سے وہی بچے گا جو صحابہ کہف کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے پہاڑوں میں چلا جائے گا اور غاروں میں جا کے پناہ لے گا، اور پھر رب سے یہ دعا وہ مانگے گا، کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ دعا انہوں نے مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ضرب لگائی عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں پر، اور کئی سالوں تک ان کے کان بند کر دیے گئے، مراد ہے کہ ایسی سکینت ان کے اوپر طاری کر دی گئی، کچھ ایسا ان کے ساتھ ہو گیا کہ یکدم ان کے کانوں کے ساتھ کوئی ایسی آوازوں کی لہریں ٹکرائیں، جو بھی اللہ کا سسٹم تھا ہوا، اور پھر وہ نیند میں چلے گئے، ایک سکون والی نیند جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ 300 سال تھی، اور کچھ کہتے ہیں وہ 900 سال تھی، تو جو آگے اس کا ذکر آتا ہے اسی صورت میں پھر وہ پورا واقعہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا، بیان کیا گیا ہے، تو اس واقعے سے دجال کے فتنے کا کیا تعلق ہے وہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت اس فتنے سے بچنا مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہے، تو بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ غاروں میں جا کے اصحاب کہف کی طرح پناہ لی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور پناہ لی تو پھر اللہ ان کے لیے کارساز ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور دنیا والوں کے لیے ان کی لائف اور ان کی جو قربانی تھی اس کو ایک میسج بنا دیا، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، وہ ظالم بادشاہ چلا جاتا ہے اور پھر ایک نیک بادشاہ آ جاتا ہے، توحید پرست آ جاتا ہے، اور وہ پھر اگلی کہانی جو ہے ہم نے پوری آگے سورہ کہف کے ترجمے میں پڑھ لیا۔ دجال کو ٹیکنالوجی کے اوپر اتنی زیادہ گرفت ہوگی کہ جب وہ آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، 1 سال کا ایک دن ہوگا، اور آپ سوچیں گے 1 سال کا ایک دن کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، لیکن وہ کرے گا، یعنی زمین کی گردش کے ساتھ وہ کچھ ایسی چھیڑ چھاڑ کرے گا کہ اس کی گردش کو کنٹرول کر لے گا، اور پھر 1 سال تک دن ہی رہے گا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بتا رہے تھے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ پھر اب نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو آقا نے فرمایا کہ تم اندازے سے نمازیں پڑھنا، اپنا یعنی ٹائم کا اندازہ کر لینا اور پھر نمازیں پڑھتے رہنا، 1 سال کا ایک دن ہوگا اور 1 سال کی ایک رات ہوگی۔ دجال اس زمین پر 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال جو ہے وہ اتنے قلیل عرصے میں پوری دنیا کو ٹیک اوور کر لے گا، اور اس میں اس لیول کی قوت ہوگی کہ ہر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک اس کے فالوور بن جائیں گے، جس میں ہر مذہب ہوگا، اور مسلمانوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ جا ملے گی، کیونکہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہونا، صرف وہی بچ سکے گا جو اصحاب کہف گلی روش جو ہے وہ اختیار کرے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 27 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، اور پڑھا کرو اپنے رب کی کتاب سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ صبر کیجئے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آیت نمبر 28 ہے۔ آیت نمبر 28 کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ پر چلتے ہیں، اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، یہ کب نازل ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو غریب لوگ تھے وہ حلقہ بنا کر آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور وہ آپ سے تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے، اور ایسے ہی جو غریب صحابہ کرام ہیں ان کی صحبت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ قبیلہ مضر کا سردار عینیہ بن حسن الفزاری وہاں پر آتا ہے، اور وہ جب یہ منظر دیکھتا ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف فرما ہے اور آپ کے ارد گرد جو اصحاب تشریف فرما ہے
ان سے پسینے کی بو آ رہی ہے اور ان کے کپڑے جو ہیں وہ بھی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ دیکھ کر اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم آپ کا دین قبول کر لیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے اصحاب سے ہمیں بو آتی ہے، تو اگر آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں گے تو پھر ہم آپ کا دین جو ہے نا وہ قبول کر لیں گے۔ اس پر یہ آیت نمبر 28 نازل ہوتی ہے، اور اس آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آپ ان لوگوں کی صحبت میں رہیے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کی رضامندی چاہتے ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں کو ان سے مت ہٹائیے کہ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے میں لگ جائیں، اور اس شخص کا کہنا مت مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی وہ خواہش نفس کے تابع ہو گیا ہے، اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ یہ آیت بھی ایک بہت زبردست پیغام ہے، بہت زبردست پیغام ہے کہ جہاں حق ہوگا وہاں سب سے پہلے غریب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد کون لوگ تھے؟ غربا تھے، جو قربانیاں دینے والے تھے دین کے لیے، اور جو عمرہ تھے، جو سردار تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ سب سے پہلے اتباع غربا نے کی تھی، اور جو سردار تھے وہ تو غرور میں کہتے تھے ان کو ہٹائیں پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، ہمیں تو ان سے اسمیل آتی ہے۔ تو اللہ کن کا قدردان ہے؟ اللہ قدردان ہے ان کا جو محبت کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ اور یہ بھی ایک بڑا زبردست پیغام ہے کہ اللہ والے جس حلیے میں بھی ہوں وہ اللہ کے ہاں بلند مقام رکھتے ہیں، کسی کی ظاہری حلیے کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ کسی کی ظاہری، اگر وہ زبان سے تو وہ سردار یہی کہہ رہا تھا نا کہ ہم تو دین قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے دل میں تکبر تھا، اور تکبر جس کے دل میں ہوتا ہے پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے اپنی یاد سے ان کے دلوں کو غافل کر دیا۔ تو بہت ایک زبردست میسیج ہے اس آیت میں بھی ہمارا۔ پھر آگے آ جاتا ہے جی باغ والوں کا قصہ۔ باغ والوں کا قصہ جو تھا وہ بیان کر کے مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے۔ انسان جو ہے زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی ایک دور سے گزر رہا ہوتا ہے، یا تو وہ بہت تکلیف میں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، یا وہ اس کو بہت زیادہ نعمت دی جاتی ہے۔ ابتدا میں جو واقعہ آیا وہ صحابہ کہف کا آیا، وہ تکلیف میں تھے، ہاں، تو اس تکلیف میں انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، اپنے رب پر بھروسہ کیا، تو وہ رب کے ہاں مقبول ہو گئے۔ دوسرا یہ جو اہم واقعہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے باغ والوں کا قصہ۔ باغ والوں کے قصے میں یہ تھا کہ ان کے اوپر نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تھی، اللہ نے ان کو بہت نعمتوں میں، وسعتوں میں رکھا ہوا تھا، آسانیوں میں رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب میں تمہیں آسانیوں میں اور نعمتوں میں رکھوں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر تم نے شکر کرنا ہے۔ جب مصیبت میں انسان ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، نعمت جب اللہ تعالیٰ دے دے تو پھر اس نعمت کو شکر کی زنجیر سے سنبھال کر رکھا جاتا ہے، ورنہ نعمت جو ہے وہ ایک وحشی درندہ بن جاتی ہے۔ تو ایسا ہی صحابہ کہف جو یہ باغ والوں کا قصہ ہے ان کے ساتھ ہوا۔ ان کو جو نعمت دی گئی تھی انہوں نے اس نعمت پر اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، اور پھر وہی باغ جو تھا وہ کیسے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اس باغ کو اجاڑ دیا، اور پھر وہ آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے۔ تو پہلے واقعے میں اصحاب کہف کے واقعے میں یہ تھا کہ مصیبت میں صبر کیا اور نوازے گئے، یہاں نعمت میں شکر نہیں کیا، نعمت میں کیا کیا؟ تکبر کیا، تو سب برباد ہو گیا۔ اور تیسرا واقعہ پھر آگے آ جاتا ہے ان کا آدم اور ابلیس کا قصہ آ جاتا ہے۔ آیت نمبر ہے جی 49 اور 50، یہ 50 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنات کی قوم میں سے تھا۔ سو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کی، اور اے اولاد آدم کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی ذریت کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کر؟
اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، آج ہم جنوں سے ڈرتے ہیں، آج ہم جنوں سے وہ کیا کہنا چاہیے، دوستیاں لگا کے ان سے سوچتے ہیں کہ یہ کسی طرح کوئی جن قابو آ جائے تو وہ ہمارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ یہ چلا کشی جو لوگ جنات کو قابو کرنے کے لیے کرتے ہیں، پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ پیچھے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کروانا ہی ہوتا ہے نا، کہ جن ہمارے قابو میں آ گیا تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمیں سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جن جو ابلیس تھا وہ بھی جنوں میں سے تھا، اور اس کو تو اللہ سجدے کا کہہ رہا ہے آدم کو، تو آدم کا رتبہ کتنا بلند ہے، کیوں بلند ہے؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ اور آدم اور ابلیس کے قصے کو یہاں بیان کرنے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آدم جو ہے وہ بلند ہے درجے میں جنات سے، اس لیے جنات سے کوئی ضرورت نہیں ہے خوفزدہ ہونے کی، ڈرنے کی، اور اللہ کے بندوں کو چھوڑ کر ان کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے کہ پھر وہ تو تمہارے سب دشمن ہے اور ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ آیت نمبر 57 کو ہم دیکھیں گے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر ان سے منہ پھیر لے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو ہرگز کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ کون نہیں آئیں گے؟ جن کے دلوں میں اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں۔ قرآن کن کو سمجھ میں آتا ہے؟ جن کے قلوب زندہ ہیں، جن کے قلوب زندہ ہیں، دراصل وہی زندہ ہیں، اور جن کے دل مر گئے پھر ان کے آگے آپ جتنا بھی ان کو اللہ سے ڈرائیں، قرآن ان کو جتنا بھی پڑھ پڑھ کر سنائیں، قرآن پھر ان کے اندر نہیں اترتا۔ پھر ہم آیت نمبر 59 کا ترجمہ دیکھیں گے، اور یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا تھا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر کر دیا تھا کہ جو ظلم کرتا ہے اپنی جانوں پر اور زمین پر فساد پھیلاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی اس کے اوپر عذاب آتا ہے۔ پرانی بستیاں ہلاک کی گئی عذاب، اور اس میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فوراً فیصلہ نہیں کرتا، ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آن پہنچتا ہے۔ اس لیے ایک وقت اگر مشکل ہے، ایک وقت آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے سامنے والا بڑے عروج پر ہے اور اس کے نافرمانی سرکشی بھی عروج پر ہے، اور لیکن اللہ کی نعمتیں اس کے پاس بیش بہا ہیں اور وہ اپنی سرکشی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر ہم نے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ میرا رب یہاں کہہ رہا ہے کہ ان کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے، وہ اسی وقت میں ان کو سزا ملے گی۔ اور یہ جو ہمارے اندر یہ بےتابی اٹھتی ہے نا کہ اگر یہ نافرمان ہوتا تو پھر اس کے اوپر عذاب کیوں نہ آ جاتا، ہاں؟ تو یہ اس آیت میں یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ پھر اسے آگے آیت نمبر 60 ہے، آیت نمبر 60 سے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس صورت میں بیان کیا گیا، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ قصہ ہے، اور اس قصے میں بھی ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابی بن کعب نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے اس روئے زمین پر؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ انہوں نے علم کو اپنی طرف کیوں منسوب کر لیا، اس کو اللہ کی ذات کی طرف کیوں نہیں تفویض کیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ مجمع البحرین، دو بحروں کے ملنے کی جگہ، وہاں پر میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے یا الہی میں اس کی خدمت میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ حکم ہوا اپنے ساتھ ایک مچھلی ٹوکری میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہی میرے اس بندے کی قیام گاہ ہوگی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ چل پڑتے ہیں اس جگہ پر، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر آپ قیام کرتے ہیں اور وہاں سے جب آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ میری وہ مچھلی کدھر ہے؟ لاؤ، بھنی ہوئی مچھلی تھی اور بھنی ہوئی تھی
کھانے کے لیے ریڈی تھی، وہ ملازم جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے خادم، انہوں نے کہا کہ وہ مچھلی تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا، ایک جگہ جہاں ہم نے پیچھے قیام کیا تھا تو وہ تو وہاں پر زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی تھی سرنگ بناتے ہوئے، تو پھر آپ واپس پلٹتے ہیں، کہتے ہیں وہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں نے اس شخص سے ملنا تھا۔ اچھا، اب یہ واقعہ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ممکن ہے اگر اللہ چاہے تو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی معجزہ تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور یہاں پر مچھلی زندہ ہو گئی اللہ کے حکم سے، اور مچھلی زندہ ہو کر پانی میں سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی، اور اس میں بھی نشانیاں ہیں سمجھ رکھنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے، کیونکہ جب دجال نے آنا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے بھی یہ دعویٰ کرنا ہے نا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، اور کر کے بھی دکھانا ہے مردوں کو زندہ، اس نے کر کے دکھانا ہے نا مردوں کو زندہ۔ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، تو یہ جس نے سورہ کہف کو دھیان سے پڑھا ہوا ہے اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ متاثر نہیں ہوگا، وہ کہے گا نہیں یہ تو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دینا کوئی بہت انوکھی بات ہے، ایک مچھلی بھی تو مری بھی زندہ ہوئی تھی نا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کرتے رہے اپنی دعا سے مردوں کو زندہ، تو یہ کوئی اتنی اچھبے کی بات نہیں ہے، وہ اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ بہرحال پھر وہ پہنچتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے میرے وہاں پر ایک ایسے بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو عطا فرمائی تھی رحمت اپنی جانب سے، اور ہم نے اس کو سکھلایا تھا اپنے پاس سے ایک خاص علم، من لدنا علما، اپنے پاس سے ایک خاص علم، اور اس کو کہا جاتا ہے علم لدنی، یہ اللہ کی طرف سے خاص ہوتا ہے، جس کو اللہ چاہے اس کو عطا فرمائے، یہ ایسا علم نہیں ہے کہ جو کوشش کر کے حاصل کیا جا سکے، یا کوئی مطالعہ کر لے، کوئی اسٹرگل کر لے، کوئی تعلیمات لے لے تو وہ کہے کہ یہ علم میرے پاس آ جائے، نہیں، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، جس کو چاہے اللہ عطا کر دے، اور یہ علم جو ہے علم لدنی، یہ غیب سے عطا ہوتا ہے، اور اس کی عطا کیا تھی جو حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ علم بظاہر جو دنیا کے علوم ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، وہ خاص علم تھا، وہ واقعات ہم دیکھتے ہیں سورۃ کہف میں، ہم ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک بچے کو مار دیا، ایک کشتی کو داغدار کر دیا، ہاں، اور ایک دیوار جو تھی وہ ڈھہ رہی تھی اس کو بنا دیا، بظاہر تینوں کام کرنے کے نہیں تھے، بظاہر تینوں کام کرنے کے نہیں تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا تھا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے کیونکہ تم علم نہیں رکھتے، کہ جو ہمیں قرآن میں کہا جاتا ہے نا کہ صبر کرو صبر کرو، تو صبر کرنے کے لیے بھی علم کا رکھنا، جاننا ضروری ہے، اگر ہم جانتے ہوں گے، حقیقت کا علم ہمیں ہوگا تو پھر ہی ہم صبر کر سکیں گے، اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے سامنے ہمارے مد مقابل ایک ایسی ہستی ہے جو ہم سے علم میں بہت زیادہ ہے، تو اس کے ہمراہ ہمیں اگر وقت گزارنا ہے تو صبر کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، ہم اس کی کسی بات پر، اس کے کسی عمل پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے، کیوں؟ اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ اس کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے، ہم اگر یہ مانتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو شخص ہے اس کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، پھر ہم نے سوال نہیں کرنا، یہ بھی ایک بہت زبردست کی پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے یہاں پر، اور پھر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تک یہ والی باتوں کا فہم ہمیں حاصل نہیں ہوگا ہم فتنہ دجال سے نہیں بچ سکیں گے، کہ یہ کائنات کا جو سسٹم ہے یہ کوئی اتنا آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اس کی آیتوں پر جب ہم قرآن کی آیتوں پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے معاملہ جو دکھائی دے رہا ہے دراصل معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، جو نظر آتا ہے، جو دکھلائی دیتا ہے، در حقیقت ویسا ہو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔
حقیقت کا علم اللہ کو ہی ہے اور اللہ کی خاص بندوں کو ہے جن کو اللہ نے خاص علم دیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ واقعات تینوں ہم نے پڑھے، ان کو ہم نے سمجھا، اور اس سے آگے پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ذوالقرنین کا قصہ آ جاتا ہے۔ ذوالقرنین کے قصے کے ساتھ آ جاتا ہے جی یاجوج ماجوج کا قصہ، اور ان دونوں قصوں میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جن پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یاجوج ماجوج کہاں تھے، وہ کہاں پر وہ دیوار بنائی گئی، ہاں؟ اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جب پھر وہ وقت آئے گا تو پھر وہ کھول دیے جائیں گے۔ علامہ اقبال نے اپنی کتاب بانگ درا میں کہا ہے نا، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کا راستہ کھول دیا جائے گا تو وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ سورہ انبیاء آیت 96۔ اور اسی آیت کو یاجوج ماجوج کے لشکروں کی جو قصہ ہے، اس کو علامہ اقبال نے بھی اپنے الفاظ میں بیان کیا، اور اسی قصے کا جو ذکر ہے وہ یہاں پر ذوالقرنین کے واقعے میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اور یہ قصہ یہاں پر بیان کر کے یہودیوں کے اس سوال کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ ذوالقرنین کے قصے کو ہم نے پڑھا اس میں کہ کس طرح ذوالقرنین نے ان کے لیے وہ دیوار بنا دی تھی، اور اس دیوار کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پھر نہ وہ اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس میں نقب لگا سکتے ہیں۔ کیا یہ میرے رب کی رحمت ہے؟ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور ہم چھوڑ دیں گے بعض ان کے اس دن بعض میں گھسیں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا، پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے، اور ہم دوزخ کو اس دن کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، پھر کافر کیا خیال کرتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو مہمانی بنایا ہے۔ کہہ دو کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں جو اعمال کے لحاظ سے بالکل خسارے میں ہے اور جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں کھو گئی، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ہم اچھے کام کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 104 کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ انسانوں سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں لوٹ کے میری جانب آنا ہے، پھر اس دن تمہیں پتہ چلے گا جو جو تم نے کوششیں کی تھی، اور پھر جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بارے میں آیت نمبر 106 نمبر جو آیت ہے اس میں ذکر ملتا ہے کہ یہ سزا ان کی جہنم ہے کہ انہوں نے کفر کیا تھا میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا تھا، اور بے شک جو لوگ نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے پھر میزبانی ہوگی جنتوں کی، جنت ان کے لیے باغات ان کو دیے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ 109 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، اور اگرچہ اس کی مدد کے لیے ہم ایسا ہی اور سمندر لے آئیں کہ میرے رب کی اتنی باتیں ہیں کہ اگر لکھنے بیٹھو تو سمندروں کی سیاہی بن جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے، میرا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو، پس تم میں سے جو کوئی یہ امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تو اسے چاہیے
کہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت کرے اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورت کا آغاز ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت سے۔ سورت کا شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، انزل علی عبدہ، جس نے نازل کی اپنے عبد پر۔ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے بلند مقام ہے، عبدیت کا مقام چھوٹا مقام نہیں ہے، یہ بہت بلند مقام ہے۔ ہم کلمے میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ عبدہ ورسول، مقام عبدیت بہت بلند ہے، اور اللہ کی بندگی کے مقام تک پہنچنا یہ بھی بہت بلند بات ہے۔ اور سورت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کا ذکر ہے، اور سورت کے اینڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا ذکر ہے، اور سب سے بڑی صفت بندگی ہے اور عبدیت۔ انہی الفاظ کے ساتھ اسی مضامین کے ساتھ یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے، اور ہم اس صورت کے کی پوائنٹس کو اگر ہم سمجھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت کس طرح ہمیں فتنوں سے بچائے گی، اور سب سے بڑا فتنہ جو دجال کا فتنہ ہے اس سے بچنے کے لیے اس صورت میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کو بار بار پڑھنا، بار بار ہفتے میں ایک بار لازمی اس کا اعادہ کرنا، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں ذہن نشین ہو جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو دجال کرے گا اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں مینٹلی بالکل پریپیئر کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے اور اس سے ایسے بچنا ہے، اور یہ جو واقعات اس میں بیان کی گئے اس میں بھی ہمارے لیے ایک زبردست لرننگ ہے۔ اگر ہم ان پر غور و فکر کریں، سمجھیں، تو ہمیں بہت کچھ اللہ کے راز جو ہیں وہ سمجھ میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری سورہ کہف الحمدللہ ختم ہو گئی، اور اب ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، قرآن کریم کو پڑھا، تلاوت کی، الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی میرے مالک تو معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ جو پڑھا ہے اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لینا، ہمیں ایمان کی بڑھوتی دینا، ہمارے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی دینا، اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس لے کے جانا، دنیا میں ہر طرح کے شر انگیزیوں سے اور فتنوں سے ہمیں بچائے رکھنا۔ سب سے بڑھ کر جو دجال کا فتنہ آنے والا ہے میرے مالک، اس سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لینا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وممات۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ آمین ثم آمین۔